अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुज़ुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल्हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन ला तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल-इबाद व अहयैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल-ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र हत्ता इज़ा बलग़ बैन अस्सद्दैनि वजद मिन दूनिहिमा क़ौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला क़ालू या ज़ुल्क़रनैन इन्न यअजूज व मअजूज मुफ़्सिदून फ़िल अर्ज़ि फ़हल नजअल लक ख़रजा अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी ख़ैर फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा आतूनी ज़ुबरल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैन अस्सदफ़ैनि क़ाल इंफ़ख़ू हत्ता इज़ा जअलहू नारा क़ाल आतूनी उफ़्रिग़ अलैहि क़ितरा फ़मस्तताऊ अन यज़हरू व मस्तताऊ लहू नक़बा। हाज़रीन जुमा, सबसे पहले किबरियाई उस बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, वो अल्लाह जिसने तमाम बनी नौ इंसानियत चरिंद व परिंद जमादात व नबातात को हम लोगों की खैर और भलाई के लिए इस दुनिया के अंदर पैदा किया। बादहू लाखों करोड़ों दरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन अंबिया कराम की आखिरी कड़ी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम हम तक पहुँचाया। ज़िंदगी के हर गोशे में आने वाली मुसीबतों और परेशानियों और आने वाले मुश्किलात के बारे में कहीं
واضح تو کہیں اشارے کے طریقے پر ہمیں آگاہ فرمایا۔ گزشتہ کئی جمعے سے قیامت کے تعلق سے باتیں چل رہی تھیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ موضوع چھڑنے کے بعد یہ موضوع اتنا لمبا پہنچ جائے گا، لیکن میں آج انشاءاللہ ایک چیز کے تعلق سے بات کر کے اس موضوع پر یہیں پر ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ جمعہ میں دجال کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے کی گئی تھیں۔ دجال یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امتوں کو ڈرایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اس طرف خاص تلقین اور خاص توجہ دلائی کہ لوگوں تمام انبیاء نے دجال کے بارے میں ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی بھی نبی نے دجال کے بارے میں نہیں بتائی تھی، اور وہ بات یہ ہے انہ اعور وان ربکم لیس بعور۔ وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجال میری زندگی میں آ جائے، میری زندگی میں اگر وہ آ جاتا ہے تو میں تم تمام لوگوں کی طرف سے اکیلا اس کے لیے کافی ہوں، لیکن اگر میری عدم موجودگی میں، میری غیر حاضری میں وہ تمہارے درمیان آ جائے تو چند نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائیں کہ تم ان نشانیوں کی دیکھ کر کے پہچان لینا یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے جو بظاہر لوگوں کے لیے آزمائش بن کر کے آیا ہے۔ وہ دجال جو بظاہر اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر لوگوں کے لیے صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ وہ ایک آزمائش ہوگی، لوگوں کے لیے ایک مصیبت بن کر کے آئے گا۔ کیا حال ہوگا اس وقت جب وہ دجال آئے گا، اس کا اندازہ آج ہم بر صغیر ہند و پاک کی گلیوں میں بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے دجالوں کے پیچھے جو عوام پاگل ہوئی جاتی ہے ان کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ایسا وسیلہ موجود نہیں ہے کہ جو کرامات کر کے دکھا سکے، جن کے پاس کوئی ایسی طاقت اور غیبی امور نہیں ہے جو وہ کسی انہونی کو ہونی کر سکتے ہو، لیکن اللہ نے اس کو بہت ساری طاقتیں دی ہیں۔ اس کو اتنی زیادہ طاقتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں جو لوگوں کی آزمائش کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ اس کو آگ کی شکل میں، پانی کی شکل میں جو 2 نہریں دی جائیں گی وہ بظاہر لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ اسی طریقے سے دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا دجال کے بعد قتل کرنے کے بعد ایک بہت بڑی آزمائش اور ایک بہت بڑی چیز، ایک بہت بڑا فتنہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے زمین پر برپا ہوگا، اور اس کو ہم لوگ یاجوج اور ماجوج کے نام سے جانتے ہیں۔ یاجوج ماجوج، اس کے بارے میں ان کو یاجوج ماجوج کیوں کہا جاتا ہے، اس بارے میں کوئی خاص بات تو مجھے کتابوں کے اندر نہیں مل سکی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے کئی بیٹے تھے، ایک بیٹا جس کا نام یافس تھا، اس کی اولاد میں سے یہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ تاریخی کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ کیسیان کے علاقے میں پورب کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس علاقے میں یہ قوم پائی جاتی ہے۔ اس کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر اس زمین پر وہ لوگ جو عام طور پر زندگی گزارتے ہیں، ہماری طرح جتنے لوگ اس دنیا پر جو زندگی گزارتے ہیں ان سے 10 گنا زیادہ ان کی تعداد ہے۔ تاریخی کتابوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ذوالقرنین کے زمانے میں ایک مرتبہ یہ قوم، یہ فوج اپنے علاقوں سے نکل کر کے پہاڑ کی گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے بنی آدم کے درمیان، ان انسانوں کے درمیان چلی آئی تھی، اور یہ قوم اتنی زیادہ لوگوں پر ظلم کرتی تھی۔ کبھی حالات ان کے اوپر ایسے پیدا کر دیے جاتے تھے کہ کسی بستی پر اگر یہ چھاپا مارتے، کسی بستی پر چلے جاتے تو پھر اس بستی کے رہنے والے انسانوں کو چیر پھاڑ کھاتے تھے۔ یہ وہ قوم ہے جو بظاہر دیکھنے میں 2 پاؤں 2 ہاتھ رکھتی ہے،
انسانوں کی طرح ہیں۔ اس کی کیفیت مسند احمد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج یہ لمبے چہرے والے اور بڑی بڑی آنکھوں والے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس زمین پر رہنے کے بعد چاہے چرند و پرند ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، انسان ہو، حیوان ہو، تمام کے تمام لوگ ان کی کثرت سے اور ان کے ظلم سے عاجز آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کے اندر ذکر فرمایا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ ذوالقرنین یہ ایک نیک بادشاہ تھا جس کے بارے میں تاریخ نگاروں نے لکھا ہے یہ واحد اور یکتا ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے مشرق سے لے کے مغرب، پورب سے لے کے پورب پچھم اور اتر دکن تک پوری دنیا کی سیر کی اور پوری دنیا پر اس کی حکومت قابض ہو گئی تھی۔ یہ بادشاہ پہلے پچھم کی طرف گیا اور پچھم سے جب لوٹ کر کے آیا اور جب پورب میں پہنچ گیا تو فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ پورب میں جا کر کے اس نے ایک ایسی قوم کو پایا، کچھ ایسے لوگوں کو پایا جو اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کو نہیں سمجھتے تھے، جن کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ اپنے سامنے والے کو کوئی بات سمجھا سکتے ہوں۔ تاریخ نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس قوم نے جو ذوالقرنین سے بات کی تھی وہ اس کی قوم کے ترجمان کے ذریعے کی تھی جو اس کی باتوں کو سمجھاتے تھے۔ قالوا یا ذوالقرنین، اس قوم نے ذوالقرنین سے یہ درخواست کی اور وعدہ لیا، اے ذوالقرنین، اے بادشاہ، اے رہبر، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج ماجوج کی قوم جو اس پہاڑی کے درمیان سے نکل کر کے آتی ہے، ہم پر ظلم کرتی ہے، ہمارے لوگوں کو کھا جاتی ہے، ہمارے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کے ڈال دیتی ہے، اس کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا، تو کیا ہم تمہارے لیے چندہ کریں؟ ہم تمام لوگ آپس میں چندہ کر کے کچھ پیسہ تمہیں دیں گے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ تم اس چندے کے پیسے سے جو پیسہ ہم تمہیں دیں گے تم اس پیسے کے ذریعے ایک ایسی دیوار بنا دینا جو ہمارے اور ان کے درمیان آڑ بن جائے، ہم ان کے ظلم سے پوری طریقے سے ہم بری ہو جائیں۔ اس نیک دل بادشاہ نے فرمایا قال ما مکننی فیہ ربی خیر، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت دے رکھا ہے، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میں پورے طریقے سے کوشش کروں گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس نے کہا کہ رب نے جو مجھے دیا ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ ہے، فاعینونی بقوۃ، تو لہذا تمہارے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے لیے مال کی نہیں بلکہ اپنی جان کی قربانی دو، مجھے لیبر دو تاکہ اس دیوار کو بنانے میں میرے کام آ سکے، مجھے طاقت دو، مجھے لیبر کی شکل میں اپنی قوت پیش کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا سکوں۔ آتونی زبر حدید، اس نے اپنی ملکیت میں سے لوہے کی سلیٹیں منگائی، لوہے کے تختے منگائے اور منگا کر کے اس پہاڑ کے دونوں طرف لگوا دیے، اور لگوانے کے بعد میں فرمایا حتی اذا ساوا بین الصدفین، جب تختے اتنے اونچے ہو گئے، وہ لوہا اتنا زیادہ اونچا ہو گیا کہ پہاڑ کی چوٹی کو پہنچ سکتا تھا، اتنا زیادہ اونچا ہو سکتا تھا، قال انفخوا، اور فرمایا اس دونوں لوہے کی چادروں کے بیچ میں اتنی زیادہ آگ جلاؤ کہ یہ لوہے کی چادریں پوری طریقے سے آگ نظر آنا شروع کر دیں، یہ سرخ ہو جائیں۔ جب آگ اتنی زیادہ سخت جلا دی گئی، حتی اذا جعلہ نارا، اور اس دیوار کو، اس لوہے کی پرت کو سرخ کر دیا گیا، پوری طریقے سے لال کر دیا گیا۔ قال، تو اس نے فرمایا آتونی افرغ علیہ قطرہ کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ تانبا، جو ہمارے یہاں تانبے کے برتن پائے جاتے ہیں یہ تانبا، اور بعض لوگوں نے رانگ کہا ہے جو باٹوں کے پیچھے لگایا جاتا ہے، اس رانگ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ تم میری ملکیت میں سے وہ تانبا یا وہ رانگ، وہ سیسا لے آؤ اور جا کر کے اس لوہے کی دیواروں کے اندر، اس پلیٹوں کے اندر ڈال دوں۔ فرمایا فمستطاعوا ان یظہروا، وہ دیوار اتنی زیادہ پختہ ہو گئی، اور پختہ ہونے کے بعد میں یہ قوم اس طرف آنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ فمستطاعوا ان یظہروا، نہ ہی تو ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ اس دیوار کو پھلانگ سکتے ہوں، فمستطاعوا لہ نقبا، اور نہ ہی ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ اس دیوار کے اندر چھید کر سکتے ہوں۔ اس ظالم قوم کو
ذوالقرنین کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ظالم قوم کے فساد سے پوری طریقے سے امت نوجوان بنو آدم کو پوری طریقے سے محفوظ کر دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد میں لوگوں سے سوال کیا، کیا تمہیں پتہ ہے وہ وقت جب عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی؟ ہم اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، ہمیں معلوم ہوگا ہمارے جو چھوٹے بہن بھائی جو گود میں ہوتے ہیں، ماں کا پیار ان کے لیے زیادہ ہوتا ہے بمقابل ان لوگوں کے جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ اگر ہمارا وہ چھوٹا بھائی، وہ چھوٹی بہن جو ابھی دودھ پیتی ہے یا دودھ پیتا ہے وہ رونے لگے تو ماں پورے طریقے سے اس کے لیے مدہوش ہو جاتی ہے اور اس کو گلے سے لگا کر کے، اپنے کندھے سے لگا کر کے اس کی تکلیف کی وجہ سے، اس کی پیڑا اور پریشانی کی وجہ سے پوری رات کھڑے کھڑے ٹہلتے ہوئے گزار دیتی ہے، چونکہ یہ ایک ماں کا پیار بچوں کے لیے ہے۔ ایک روایت بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کچھ قیدیوں کو لایا گیا اور ان قیدیوں کے اندر ایک عورت ایسی بھی تھی جس عورت کا بچہ اس سے بچھڑ چکا تھا۔ ان قیدیوں کے درمیان وہ عورت اتنی پاگل ہوئی پھرتی تھی، وہ ہر ایک سے معلوم کرتی تھی میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کدھر ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ عورت جو اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے، یہ جس طریقے سے پریشان ہے، بلک رہی ہے، تو کیا تم یہ گوارا کرتے ہو، کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ عورت جو اپنے بچے کے لیے اتنے زیادہ پریشان ہے، اپنے بچے کو پانے کے بعد میں یہ اپنے بچے کو کسی طریقے سے ہلاکت میں ڈال سکتی ہے؟ نہیں۔ صحابہ نے جواب دیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ماں جو ایک بچے کے لیے اتنی زیادہ پریشان ہے، وہ اپنے بچے کو ہلاکت میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ یہ ماں اپنے بچے کے لیے رحیم اور کریم ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے۔ تو ماں کا پیار اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، خاص کر ان بچوں کے لیے جو گود کے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دن ایسا ہوگا جب دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیں گی، جن کے پیٹ میں حمل ہوگا، ہولناکی اتنی زیادہ سخت ہوگی، ڈر اتنا زیادہ ہوگا، ماحول اتنا خطرناک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، کسی کو ایک دوسرے کی فکر تک نہ ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام کے تمام لوگوں کو ننگا اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اللہ کے نبی اس وقت عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی، شرم سے پارا پارا ہو جائیں گی کہ عورتیں بھی ننگی اٹھائی جائیں گی، مرد بھی ان کے سامنے ننگے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اس وقت حالت اتنی زیادہ سنگین ہوگی، اتنے زیادہ خطرناک ہوگا کہ ہر آدمی اپنے اعمال کے نتیجے میں پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اتنا پریشان ہوگا کہ اس کو ایک دوسرے کے دیکھنے کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتلائیں۔ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ کیوں؟ اس کی کیفیت بھی اللہ نے بیان فرمائی یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وترى الناس سکارى، تم لوگوں کو اس وقت ایسے دیکھو گے اس نے بھانگ پی رکھی ہے، اس نے افیم پی رکھی ہو، وہ نشیڑی ہے، نشیڑی جس طریقے سے بھانگ پی کر کے سڑکوں پر گرے پھرتے ہیں، اپنی فکر نہیں ہوتی، اسی طریقے سے نشے کی حالت میں لے کر کے لوگوں کو دیکھو گے، لیکن سنو وہ نشہ نہیں ہوگا۔ وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ وہ عذاب کے نتیجے میں اتنے زیادہ مدہوش ہو جائیں گے کہ لوگ ان کو دیوانہ سمجھیں گے، لوگ ان کو ہر طریقے سے ان کو پاگل سمجھیں گے، وہ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یاجوج ماجوج کے سلسلے میں، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج وہ اتنی بڑی قوم ہے، اتنی زیادہ ظالم قوم ہے، جب ان کے اوپر ذوالقرنین نے، اس نیک دل بادشاہ نے ایک چادر کھڑی کر دی، ایک دیوار کھڑی کر دی، اس کے بعد سے یہ برابر اس دیوار کو چاٹتے ہیں،
اس دن بعض تاریخ نگاروں نے چاٹنا لکھا اور مسند احمد کی روایت ہے جس کے اندر کھودنے کے الفاظ ہیں. یہ دیوار کو کھودتے ہیں یہاں تک کہ جب شام کا وقت آ جاتا ہے, سورج اپنے ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اس دیوار کو ان کا جو لیڈر ہے, ان کا جو بادشاہ ہے, وہ کہتا ہے آج چھوڑ دیجئے, کل آ کر کے پھر ہم اس کو کھودیں گے. یہاں تک کہ جب وہ چلے جاتے ہیں, چلے جانے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جب قیامت کا وقت ہو جائے گا اور ان کے آنے کی مدت پوری ہو جائے گی, تو اللہ رب العالمین ان کے لیڈر کو اس بات کی توفیق دے گا کہ وہ آخری وقت میں یہ کہہ دے انشاءاللہ کل ہم آ کر کے اس دیوار کو ختم کر دیں گے, ہم یہاں سے نکل جائیں گے. اس حدیث کی روشنی میں دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ رب العالمین نے یاجوج ماجوج کو 24 گھنٹے کام پر نہیں لگا رکھا. دوسری چیز یہ معلوم ہوئی رب العالمین انہیں قیامت تک جب تک ان کا وقت نہیں آ جاتا ان کو انشاءاللہ کہنے کی توفیق نہیں دے گا. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اس چیز کو ادا کرنا بظاہر ہمیں ایک معمولی سا نظر آتا ہے, لیکن اس کی حقیقت کو دیکھیں. ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ یہودوں نے سوال کیا, آپ نبی ہیں, ہمیں چند چیزوں کے سوالوں کے جواب دے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دینے کا وعدہ کر لیا کہ میں کل جواب دوں گا, لیکن نبی کی زبان سے انشاءاللہ کے الفاظ ادا نہ ہوئے. کئی دن بیت گئے, لوگوں نے مذاق بنانا شروع کی, یہودی ٹھٹے اڑانے لگے. آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی ہونے کے باوجود آپ نے کل کا وعدہ کیا, وعدہ خلافی کر گئے, اور ساتھ ہی ابھی تک آپ کو جواب بھی دینے کی توفیق نصیب نہ ہوئی. کچھ دنوں کے بعد, چند دنوں کے بعد میں جب وحی آئی تو وحی میں رب العالمین نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی کہ آپ کو جو یہ پریشانی اٹھانی پڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ نے رب العالمین کو جواب جو ان کو کہنا تھا اس کہتے وقت رب العالمین کو یاد نہیں کیا. اگر ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں اور رب العالمین کی توفیق نہ ہو تو ہم کتنی محنت کر لیں, لیکن اللہ رب العالمین اس کام کو پورا نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کے اندر اس کو نافذ کرنا چاہیے. بھلا ہمارے کسی کام کو کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کیوں نہ ہو, لیکن ایک مرتبہ اس کے آخر میں انشاءاللہ ضرور لگا دیا کریں. رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمران کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مخاطب کر رہے تھے منبر مبارک پر کھڑے ہو کر کے, اور آپ نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ فرمایا. تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا, لوگوں قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اے آدم اپنی اولاد میں سے آگ والوں کے راستہ ان کو بتا دو, جہنم والوں کا راستہ ان کو بتا دو. آدم علیہ السلام رب العالمین سے سوال کریں گے, اے رب کس پرسنٹیج کے حساب سے کتنے لوگوں کو میں آگ کی طرف ڈالتا چلوں, کس کی طرف آگ کی طرف بھیجتا چلوں. اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا 1000 میں سے ایک جنتی 999 کو جہنم میں بھیج دو. صحابہ کرام ہمارے اعمال اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کے نتیجے میں جنت میں داخل ہو سکیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, رب العالمین تیرے نیک ناموں کا واسطہ ہم کو بھی اپنی رحمت کے ذریعے اس جنت کے ٹھیکیداروں کے اندر جو اس جنت کے اندر داخل ہوں گے رب العالمین ہمیں بھی ان کے نام میں درج فرما دے. آمین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 999 کو جہنم کی طرف اور ایک شخص کو جنت کی طرف ڈال دو. مسند احمد کی روایت ہے, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, صحابہ کرام حیران رہ گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک آدمی کون ہوگا, وہ آدمی کون لوگ ہوں گے جو ایک آدمی کو 999 لوگوں میں سے الگ کر دیا جائے گا اور وہ جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ وہ خوش ہو جاؤ تم لوگ امت محمدیہ کے لوگ جنت میں جانے والوں میں سے 1/4 ہوگی. بیان کرتے ہیں ہم نے تیز زبان سے تیز آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, پھر آپ نے فرمایا میں رب سے امید کرتا ہوں کہ رب العالمین تم میں 1/3 لوگوں
تم جنت میں جانے والوں میں سے 1/3 تم ہوگے۔ پھر ہم نے تیز آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ہمارا خوف جاتا رہا، ہم جو یہ سمجھتے تھے کہ 999 لوگ جو جہنم میں چلے جائیں گے شاید ان میں سے ہمارا شمار نہ ہو، اللہ کے شمار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم جنت میں جانے والوں میں سے 1/2 ہوگے، تم جنت میں جانے والوں میں سے آدھے ہوگے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے مسند احمدی کے اندر بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام اس وقت اتنے زیادہ غمگین تھے کسی کو اس بات کی توئی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے سر کو اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ سکے۔ ہم دیکھیں ہمارے اندر کتنے اعمال اور کتنے کام ہمارے پاس ایسے ہیں، کون سا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم رب العالمین کی نعمت کو پا سکتے ہوں، ہم رب کی جنتوں کو پا سکتے ہوں۔ ہمارے اعمال کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہماری نمازوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں جنت کی سیڑھیوں تک پہنچا سکتے ہوں، ہماری نیتوں کے اندر اتنا اخلاص نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہماری کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہوں۔ ہم اگر کوئی کام بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ریاکاری ہماری نظروں کے اندر آ جاتی ہے۔ ہمیں صرف اور صرف رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، رب العالمین اپنی رحمت کا سایہ، اپنی توفیق کا سایہ ہمارے اوپر رکھے تاکہ ہمیں رب العالمین اپنی رحمت کے ذریعے جنت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک اور جگہ پر مسند احمد کی روایت ہے، جب یہ قوم اس زمین اپنی پہاڑیوں سے باہر آ جائے گی، باہر آنے کے بعد میں یہ سب سے پہلے ایک جھیل کے پاس سے گزرے گی۔ تعداد کا اندازہ لگائیں وہ کتنی ظالم قوم ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ ایک قوم جھیل کے پاس سے گزرے گی اس کا ہراول دستہ، سب سے پہلا دستہ اس جھیل کے پانی کو اس طریقے سے پی جائے گا گویا کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کے پیچھے جب آخری والا دستہ آئے گا تو وہ دیکھ کر کے یہ سوچے گا شاید کہ یہاں پر کبھی پانی پایا جاتا تھا۔ ان کی تعداد اتنی ہوگی، وہ زمین کا پانی کو خشک کر دیں گے اور خشک کرنے کے بعد میں لوگوں پر اتنے زیادہ ظلم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمین پر رہنے والے انسان تو انسان جانور بھی ان کے ظلم سے پناہ مانگیں گے۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین لوگوں کو کوہ طور پر لے کر کے چلے جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذ اوحى اللہ الی عیسی ابن مریم، جب اللہ رب العالمین عیسی ابن مریم کی طرف وحی کرے گا انی قد اخرجت عبادا لی لا یدانی لاحد بقتالہ، اے عیسی علیہ السلام دجال کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب میں ایک ایسی مخلوق کو لانے والا ہوں جو زمین پر رہ کر کے اس زمین پر رہتے ہوئے کسی بھی انسان کے اندر، کسی بھی مخلوق کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس مخلوق کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ فحرض عباد لی الی الطور، اے عیسیٰ علیہ السلام میرے بندوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیے یہاں تک کہ لوگ پوری طریقے سے اپنے قلعوں کے اندر محفوظ ہو جائیں گے۔ اس واقعے کو، ان حالات کو مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے سخت حالات ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ اگر ان میں سے کوئی آدمی پہاڑ کی کسی گھاٹی کے اندر چھپ کر کے اپنے ایمان کو بچانا چاہے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ لوگ اپنے قلعوں کے اندر محفوظ ہو جائیں گے، لوگ پورے طریقے سے محفوظ ہو کر کے انہیں فکر نہیں ہوگی۔ اگر ان کو ایک بیل کا سر مل جائے گا تو وہ ایسے سمجھیں گے گویا کہ جس کو 1000 دینار مل چکے ہیں۔ بیل کے سر پر زیادہ گوشت نہیں ہوتا، تھوڑا سا گوشت ان کو مل جائے، تھوڑی سی نعمتیں ان کو حاصل ہو جائیں تو وہ یہ سمجھیں گے دنیا کی نعمتیں ان کو حاصل ہو چکی۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا ہلکی سی ہوا چلے گی اور اس ہوا کے اندر کچھ کیڑے ہوں گے، وہ کیڑے ان یاجوج و ماجوج کی گردنوں پر آ کر کے کاٹیں گے اور وہ اس کی وجہ سے ڈھیر ہو جائیں گے۔ آخر بھلا کتنی بڑی قوم ہو، کتنی ظالم قوم ہو، مخلوق تو رب العالمین کی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں گے، اے اللہ رب العالمین اس ظالم قوم کا ظلم زیادہ بڑھ چکا، اب تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اس حدیث کے اندر کئی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر جگہ پر رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی نہیں ہیں؟
सोचने का मकाम ये है, ये पैगाम है नौ इंसानियत के लिए कि जिनको तुमने अपने लिए गौफ बड़े बड़े सरकारों का दावा दे दिया, जिनके पास कोई ताकत नहीं है, जिनके पास इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि वो बिगड़ी को बना सकते हो, तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ मौजज़ात से नवाजा था, जिनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को ज़िंदा करने का एक मौजज़ा दिया था, जिनके पास इतने मौजज़ात मौजूद थे, जिनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़िंदा उठा करके दोबारा ज़मीन पर भेजेगा, जब वो इस बात की ताकत नहीं रखते कि वो अपने मन से कोई काम कर सकते हो, वो आप जो कुछ करना चाहें कर सकते हो, तो फिर ये ज़मीन पर रहने वाले मखलूक, ज़मीन पर जितने भी लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़कीर हैं, मोहताज हैं, वो किस तरीके से लोगों के बिगड़ी बना सकते हैं। ये हदीस लोगों के लिए एक इबरत का सामान और नमूना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी ने फरमाया वयअबअसुल्लाहु याजूज व माजूज, इस इरशाद को फरमाने के बाद अल्लाह याजूज व माजूज को पूरी तरीके से हलाक को बर्बाद कर देगा। एक आदमी किले से बाहर आएगा और उसके जहन में यह होगा कि अब मैं जा कर के देखूं मेरे बाहर रहने वाली मखलूक जो लोगों पर जुल्म करती है, कम से कम उसका मुआयना तो लिया जाए, और वो अपने जहन के अंदर इस बात को तसव्वुर लेकर के जाएगा कि मुझे मरना है, लेकिन मेरे पीछे रहने वाले लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि शायद कि वो जालिम कौम अभी भी जिंदा है। वो दरवाज़ा खोलेगा, अपने महल का, अपने किले का दरवाज़ा खोलने के बाद देखेगा कि वो लोग जो जुल्म करते थे एक दूसरे पर औंधे पड़े हैं। मुस्नद अहमद की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कौम जब मर जाएगी तो फिर हल्की सी बारिश होगी, जिसके नतीजे में एक बालिश जगह भी ज़मीन पर ऐसी नहीं होगी जहाँ पर उनकी बदबू ना पाई जाती हो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ परिंदों को भेजेगा जिनके सर दो ऊँट की दो कोहानों की तरह होंगे, जो बड़े बड़े परिंदे होंगे, और वो परिंदे उन लाशों को उठा करके दूर ज़मीन पर फेंक करके आएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तेज़ बारिश पर बरसाएगा, और तेज़ बारिश बरसाने के नतीजे में वो तमाम की तमाम बदबू ख़त्म हो जाएगी। ये वो नतीजा है, ये वो आखिरी स्टेप है जहाँ पे जा कर के लोगों की लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी। ये आखिरी जंग होगी याजूज माजूज की, जो आकर के यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। फिर एक ज़माना खुशहाली का ज़माना होगा। उस खुशहाली के ज़माने के बारे में मुस्नद अहमद की रवायत है, रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इतनी खुशहाली का ज़माना होगा कि लोग हरे भरे हो जाएंगे। लोग, वो जानवर जो याजूज और माजूज के जुल्म और सितम से पूरी तरीके से पागल हुए फिरते थे, उनसे पनाह मांगा करते थे, इस वक्त वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करेंगे। फिर एक ज़माना वो आएगा कि एक अनार पूरी कौम के लिए काफ़ी हो जाएगा। और लोगों ने, और तारीख़ निगारों ने यह भी लिखा है, और मुस्नद अहमद की रवायत है इस हदीस के ज़िम्न में, हज़रत इमरान इब्न हुसैन इसकी तारीख़ बयान करते हैं कि हज़रत इमरान इब्न हुसैन बयान करते हैं, अनार इतना बड़ा होगा कि अगर कोई कौम जिसने उसको खाया है उसका साया लेना चाहेगी तो वो ले लेगी। बज़ाहिरी तौर पर ये बातें कुछ अनटोटी लगती हैं, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता। रब्बुल आलमीन एक मरतबा इस दुनिया के अंदर फिर खुशहाली अता फरमाएगा। फिर एक वक्त वो आएगा, लोग अल्लाह के नाशुक्रे हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों को भूल जाएंगे, जिस तरीके से आज हम रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों को भूल चुके हैं। फिर लोग इस तरीके से जुल्म करना शुरू करेंगे, और जुल्म के नतीजे में हवस के शिकार हो जाएंगे, ज़िनाखोरी आम हो जाएगी। ज़िनाखोरी इस कदर आम हो जाएगी कि लोग खुल्लम खुल्ला जानवरों की तरह सड़कों पर ज़िना करना शुरू कर देंगे। और फिर एक ठंडी हवा आएगी, और वो ठंडी हवा जिसके दिलों के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान होगा, वो तमाम लोगों को अपने समेट में लेकर के चली जाएगी। इस ज़मीन पर फिर गंदे लोग रह जाएंगे, बुरे लोग रह जाएंगे, और उन लोगों पर रब्बुल आलमीन क़यामत को बर्पा करेगा। एक ज़बरदस्त झटका आएगा, और वो झटका ज़लज़ले की शक्ल में पूरी ज़मीन को खाकिस्तर कर देगा, पूरी ज़मीन तबाह व बर्बाद हो जाएगी। ये पहाड़ जो ज़मीन को रोके हुए हैं ये उखड़ जाएंगे, ज़मीन हिल करके ज़र्रात की शक्ल में तब्दील हो जाएगी, या अनजान हो जाएगी। रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन उस ख़तरनाक घड़ी से हमें बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमा कि हम हर तरीके की बुराई से महफूज, हमें हर तरीके की बुराई से महफूज रखें। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जो भी फितने आज हमारे दरमियान मौजूद हैं हमें उनसे महफूज रखें। हर तरह की बुराई आज हमारे अंदर मौजूद है,
ہم اللہ رب العالمین سے صرف یہی دعا کریں گے، رب العالمین ہمارے دلوں کو صاف کرو، ہمارے دلوں کے اندر جو کینہ کپٹ پایا جاتا ہے، جو بغض و حسد پایا جاتا ہے، اس کو دور فرما، ہمارے گھروں کی اصلاح فرما، ہمارے گھر کے اندر رہنے والی ماں بیٹیوں کی اصلاح فرما، ہمارے مسلمانوں کی جو مرد ہیں ان کے نسلوں کی اصلاح فرما، جو ان کے اندر گندگیاں پائی جاتی ہیں ان کو پوری طریقے سے دور فرما۔ آج جو نوجوانوں کا سب سے بڑا مقصد اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنا ہے، ان کی خواہشات کو رب العالمین اپنے تابع فرما لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دل اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے ان دلوں کو تو اپنی طرف پھیر لے تاکہ ہمارے دل تازہ ہو جائیں، ایمان سے پرزور ہو جائیں، رب العالمین کو یاد کرنے والے ہو جائیں، رات کے وقت میں رب العالمین کی طرف سجدہ کرنے والے ہوں، ہمارے دل پاک ہو، آمین۔